छोटू जो है बुनियादी तौर पर वो एक डाकू तो नहीं था, लेकिन एक रेस्टोरेंट पर वो वेटर की नौकरी करता था। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का तरीका वारदात क्या है। जैसे वो लूटते हैं क्या वैसे ही हमारे यहाँ पक्के के डाकू भी लूटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, कोई शख्स इतना ताकतवर हो सकता है कि उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। आज से कुछ साल पहले ये जो मुहावरा था ये उस वक़्त सच साबित हो रहा था जब कच्चे के इलाके का रहने वाला छोटू गैंग का सरबराह पूरे पाकिस्तान की पुलिस, बल्कि सिंध और पंजाब की पुलिस के लिए एक अचंभा बना हुआ था और उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका था। छोटू जो है बुनियादी तौर पर वो एक डाकू तो नहीं था, लेकिन एक रेस्टोरेंट पर वो वेटर की नौकरी करता था। कौन से ऐसे मुहर्रकात थे जिसकी वजह से छोटू को डाकू बनना पड़ा और किन लोगों ने उसको सपोर्ट की, उसको छोटू गैंग बनाने में, किन मुहर्रकात की वजह से वो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ करता रहा कि कोई भी उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों का तरीका वारदात क्या है। जैसे वो लूटते हैं क्या वैसे ही हमारे यहाँ पक्के के डाकू भी लूटते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन, बात शुरू होती है छोटी मोटी वारदातों से, जहाँ पर वो डाकू जो हैं वो लोगों को रकम लूट कर उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। बाज़ औक़ात कोई अगवा कर लिया जाता था, स्मगलिंग में भी मुलव्वस होते थे, डकैतियों में मुलव्वस होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो काम है उनकी वारदातें, उसका सिलसिला जो है वो बढ़ता चला गया। कच्चे में रहने वाले ये जो डाकू हैं, इनको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे वो हमारे यहाँ काली भेड़े, जो पक्के के डाकू समझे जाते हैं, जो मुख्तलिफ अदारों में बैठे हुए हैं, उनकी वजह से उनको ये शह मिली कि अब वो दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। और हालिया दिनों में आपने देखा कि जो कच्चे के डाकुओं ने एक बहुत बड़ा जो दहशत गर्दी का वाक़या किया रहीम यार राजनपुर के इलाके में, जहाँ पर उन्होंने पुलिस के नौजवानों को, जिनकी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी बारिश के पानी की वजह से, उस पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और गोलियों की बरसात की, जिससे हमारे पुलिस के नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में शहीद हुए। लेकिन उस वक्त तब दूसरी तरफ जो डाकू थे उनको कोई भी ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा जिसकी वजह से उनकी कमर टूट जाए। तो बुनियादी इसकी जो थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि ये कच्चे का जो इलाका है वो सिंध और पंजाब की जो हदूद है उसमें पाया जाता है। राजनपुर में जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों पर मुश्तमिल ये इलाका है, जहां पर सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों जो हैं वो मिलकर इन लोगों के ख़िलाफ़ बेशतर दफ़ा ऑपरेशंस कर चुके हैं। भारी रकम जो है वो खर्च की जा चुकी है इन डाकुओं को उनका कला कमा करने के लिए, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। इस कच्चे के डाकुओं की बढ़ती हुई वारदातों के ख़िलाफ़ जो पहला जामे ऑपरेशन किया था पुलिस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से, वो 2010 में ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 माह तक जारी रहने वाला ये जो ऑपरेशन था ये बगैर कोई ऐसी खातिर ख्वाह कामयाबी के ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इसमें डाकुओं का नुकसान कम हो रहा था और दूसरी जानिब जो हुकूमती इदारे थे उनका नुकसान की जो रिपोर्ट थी वो ज़्यादा सामने आ रही थी। तो इसके बुनियाद पर उस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर 2013 में एक बार फिर ऑपरेशन शुरू किया गया जो कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ शुरू किया गया था, और 2016 में ज़रबे आहन के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस ऑपरेशन में इस दफ़ा जो है हमें मिलिट्री की भी ज़रूरत पड़ी थी। अप्रैल में ये पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट के साथ ऑपरेशन ज़रबे आहन 2016 में शुरू किया गया था। लेकिन इस ऑपरेशन में भी जो है वो 7 अहलकार जो शहीद हुए थे और 18 को डाकुओं ने अगवा कर लिया था, जिसमें एक SHO भी शामिल था। जबकि इस ऑपरेशन के मुतालिक जो हुकूमती दावा है वो ये है कि 54 डाकू जो है इसमें जो है वो मारे गए थे।
اب تک جو ہے وہ 2002 سے لے کر اب تک جو آپریشنز کیے گئے ہیں مختلف اوقاتوں میں چھوٹے بڑے ان ڈاکوؤں کے خلاف، اس پر مجموعی طور پر 11 ارب روپے سے زائد کی جو رپورٹڈلی فگرز ہیں کہ وہ خرچ کیے گئے ہیں، لیکن جو نتائج تھے مطلوبہ وہ حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے ہیں۔ کچے کے ڈاکو یہ جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں، راجن پور، رحیم یار خان، اور وہ جو سندھ اور پنجاب کے سرحدی علاقے ہیں جہاں پر یہ چھپے ہوتے ہیں جنگلوں میں، اور جو دریا کا علاقہ ہے خشک ہوا ہوا، وہاں پر جو بڑی بڑی جھاڑیاں بن جاتی ہیں، وہاں پر یہ اپنی مکین گاہیں بنا لیتے ہیں، وہاں پر چھپتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف آپریشن کرنا خاصا مشکل رہتا ہے۔ اس علاقے کی ایک تاریخی پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کا نام جنہوں نے تجویز کیا تھا، چودھری رحمت علی، وہ یہاں کے اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مزاری قبیلے کا یہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ میر دوست محمد خان مزاری وہ بھی یہاں کے جو سرکردہ رہنما رہے ہیں، اور اس مزاری قبیلے کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب 1830 میں جو سکھ قوم کے لوگ ادھر آنا چاہتے تھے، سندھ کی طرف جانا چاہتے تھے پنجاب سے ہوتے ہوئے، تو اس وقت جو مزاری قبیلہ تھا انہوں نے ہی یہاں پر ان کو رجسٹرز کا سامنا دیا اور ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا، اور وہ واپس جو ہے وہ ادھر چلے گئے اپنے دوسرے سکھ جو تھے اپنی علاقوں کی طرف۔ تو جو چھوٹو گینگ ہے یا ڈاکو جو ہیں، وہ اس وقت جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یہ زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ باقرانی قبیلے سے ہے۔ یہ مزاری قبیلے کے لیے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ مزاری جو ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے یہ کافی محب وطن تھے اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ شامل نہیں رہے۔ جو چھوٹو گینگ جو پوری دنیا اس وقت پاکستان میں دہشت کی علامت بنا ہوا ہے، یا اس سے پہلے اب جو ہے ڈیجیٹلی بھی وہ اپنے آپ کو سامنے لے کے آ رہے ہیں ڈاکو جو ہیں، لیکن جو چھوٹو گینگ ہے اس کا جو تاریخ ہے، پس منظر ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اس چھوٹو کا بڑا بھائی جو ہے شوبی اس کا نام تھا، اور بنیادی طور پر وہ ڈاکو تھا۔ یہ جو سندھ کا چاچڑ گینگ ہے، اس میں اس نے 1980 میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو وارداتیں ہیں وہ کرنا شروع کی۔ پہلی جو واردات اس شوبی نے کی، جو کہ چاچڑ گینگ کا حصہ تھا، چھوٹو کا بڑا بھائی، اس نے 8 بندوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اس کی یہ وارداتوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ جب اس کا یہ بھائی شوبی اپنی وارداتیں کر رہا تھا تو اس وقت چھوٹو اس قسم کی وارداتوں میں ملوث نہیں تھا، لیکن یہ جو ہے وہ کشمور کے علاقے میں کسی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ویٹرز کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور اس کے بعد اپنا وہ کام وہاں پر ہی جاری رکھے ہوئے تھا۔ شوبی جب پکڑا گیا یا مارا گیا پولیس کے ایکشن میں، تو اس کے بعد جو ہے چھوٹو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کارروائیوں کی طرف راغب ہوا۔ اس نے چھوٹی موٹی وارداتوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد اس نے باقاعدہ طور پر بابا لانگ لاٹھی گینگ، جو کہ سندھ کا ایک گینگ سمجھا جاتا تھا، اس کو جوائن کیا۔ اور یہ جو بابا لانگ لاٹھی گینگ ہے، اس کی دہشت اتنی تھی کہ 1990 سے لے کر 2000 تک کی یہ جو عرصہ تھا، اس میں پورے سندھ کے جو علاقے تھے، کچے کے علاقے اور پنجاب کے علاقوں میں بابا لاٹھی گینگ کو ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس کی دہشت گرد کی جو وارداتیں تھیں وہ پورے پاکستان میں اس کا چرچا ہو رہا تھا۔ لیکن بابا لاٹھی گینگ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو ہمارے اس وقت پکے کے ڈاکو تھے، یعنی کالی بھیڑے، جو ہمارے مختلف اداروں میں بیٹھی ہوئے تھے، افسران بالا، سیاستدان یا اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات، وہ ان کو سپورٹ کرتی تھی اور وہ وارداتیں کرتے تھے اور بآسانی وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اطلاعات یہ بھی موصول ہوتی تھی اس وقت کے جہاں پہ یہ بابا لاٹھی گینگ جن علاقوں میں اپنی وارداتیں کرتا تھا، جہاں پر وہ چھپتے تھے، اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی تھی، وہاں کا جو ڈی ایس پی ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو معلومات دیتا تھا اور ان سے ان وارداتوں کے بدلے میں اپنا حصہ وصول کرتا تھا۔ لیکن 2004 اور 2005 کے درمیان اس نے جو ہے اس کو مجبور کیا گیا کہ اب جب پریشر بڑھنا شروع ہوا، پولیٹیکل پریشر، عوامی پریشر، حکومت کا پریشر، تو اس نے پولیس کے جو افسران تھے اس نے بابا لاٹھی گینگ کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، اور انہوں نے سرنڈر بھی کیا، اور اس پر ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ان کو سیف پیسج دیں گے، یا ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ایسے بنائے جائیں گے کہ وہ جلد چھوٹ جیل سے باہر آ جائیں گے۔
اور وہ لوگ جنہوں نے بابا لاٹھی گینگ کے ساتھ مل کر سرنڈر نہیں کیا تھا ڈاکوؤں نے، انہوں نے چھوٹو گینگ اور دیگر جو گینگ تھے ان کے ساتھ مل کر جو ہے اپنی کارروائیاں کرنا شروع کر دی، اور اس میں جو زیادہ نامور گینگ شامل ہوئے تھے وہ اندھڑ گینگ تھا، اس کا تعلق رحیم یار خان سے تھا، شر گینگ تھا، اس کے بعد لنڈ گینگ تھا، اور دلانی گینگ۔ یہ ایک معروف گینگ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے سرگناؤں کے وہ ایکٹیو تھے اپنی وارداتیں کرنے کے لیے۔ تو آج کل جو آپ کو گینگ نظر آ رہا ہے یہ زیادہ تر اس کے جو کرندے ہیں ان کا تعلق لنڈ گینگ سے ہے۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ شہباز لنڈ نامی جو ایک کچے کا ڈاکو ہے وہ یوٹیوب چینل چلا رہا ہے، اپنا سوشل میڈیا پیجز چلا رہا ہے، اور وہاں پر وہ پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جہاں پر ایک بار حکومت نے اعلان کیا کہ یہ جو ڈاکو ہیں ان کے اوپر جو ان کی ہیڈ منی ہے اس پر اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ایک ڈاکو اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پیغام دیا، موبائل فون کے ذریعے کال کی اس مخصوص نمبر پر جہاں پر ڈاکوؤں کی اطلاع دینے کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور اس میں اس نے کہا کہ حکومت کے پاس اگر اتنے ہی پیسے ہیں، وہ زیادہ خرچ کرنا چاہتی ہے تو وہ ہمارے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے، ہماری جو بچے ہیں ان کی تعلیم کے لیے، ان کی صحت کے لیے خرچ کرے، نہ کہ یہ ہیڈ منی مقرر کر کے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ تو چھوٹو گینگ یا جو بھی اس وقت کچے کے ڈاکو ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے پکے کے ڈاکو ہیں، ان کا واردات اب ایک ہی ہے، طریقہ واردات میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ آتے ہیں بندوق کے زور پر، لوٹتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، پیسے ہتھیاتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو پکے کے ڈاکو ہیں جو مختلف روپوں میں، مختلف بھیسوں میں ہمارے اندر سرایت کر چکے ہیں، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، چاہے وہ بڑا کوئی ریسٹورنٹ والا ہے، وہ بڑا کاروباری شخصیت ہے، وہ کوئی سرکاری ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہے، وہ چاہے ہمارے ایوان اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی غرض کہیں بھی آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ اس وقت ان کی جو وارداتیں ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں۔ کچے کے ڈاکو تو ایک آدھی واردات کرتے ہیں، ہمیں سننے کو ملتا ہے جس میں تاوان لے کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ جو پکے کے ڈاکو ہمیں مسلسل لوٹ رہے ہیں، جو فنڈز ہمیں مختص ہوتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا، اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان کا احتساب کرنے والا کوئی ہے۔ تو یہ کچے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو، ان دونوں میں ڈفرنس صرف اتنا ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ لوٹتے ہیں، پکے کے ڈاکو جو ہیں وہ اپنی انٹلیکچولیزم کے سر پہ لوٹتے ہیں، اپنے قلم کے استعمال سے ہمیں لوٹتے ہیں، ہمارے پیسے کو غبن کرتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے۔ تو ان دونوں چیزوں پر قابو پانے کے لیے اگر کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنا ہے تو ان کو آپ کو تحفظ دینا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دینے ہیں، تاکہ وہ یہ چیزیں چھوڑ کر، لوٹ مار کی وارداتیں چھوڑ کر کسی اچھے راستے کی طرف آئیں، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کے نوجوانوں کو روزگار دیں، ان کو اچھی صحت دیں، سکولز وہاں پر اچھے کریں، وہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا کریں۔ تو وہ یہ ڈیمانڈ بھی کرتے رہے ہیں اکثر اوقات، ابھی آ کے سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ چیزیں دیں تو ہم پرامن طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں یہ اگر ان کا سوچیں گے تو یقینی طور پر وہ بھی ہمارے لیے سوچیں گے، اور وہ اپنا یہ وارداتیں چھوڑ کر پرامن طریقے سے بطور شہری، پاکستانی شہری زندگی گزار سکیں گے۔ امید ہے یہ جو کچھ ویڈیو جو میں نے آپ کو بنائی ہے یہ آپ کے لیے کچھ معلومات لے کے آئی ہوگی جو پہلے آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ تو اس کے لیے ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔